इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। क़ाल अल्लाहु तआला वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। सलात के ताल्लुक से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीजें पहुंचाई हैं, यानी दो नौइयत की सलात है। एक सलात को हम फर्द कहते हैं और एक सलात को हम नफल कहते हैं। ये इस्तिलाही वर्ड है, ग्रामेटिकली बात है, लिहाजा दिक्कत के साथ आप सुनेंगे। सलात की दो नौइयतें हैं, एक फर्द एक नफल। फर्ज कहते हैं मा अमरा बिही शार अला वजहिल इल्जाम हैसु युसाबु फाइलु व युआक़ब मिन गैरि उज़्रिन तारिकु। फर्ज कहते हैं जिसका करने वाला सवाब पाए और बगैर उज़्र के छोड़ देने वाला अजाब पाए। वो चाहे फर्ज ज़कात हो, चाहे फर्ज सलात हो, चाहे फर्ज हज हो, चाहे फर्ज रोज़ा हो। अगर आप छोड़ते हैं बगैर उज़्र के तो अजाब होगा, इसको फर्ज कहते हैं। और एक है नफल। नफल कहते हैं ज्यादती को, इजाफा को। मा ज़ादा अनिल फर्ज, जो फर्ज से ज्यादा हो उसको नफल कहते हैं। और नफल की दो नौइयत है। एक नफल वो है जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, उसको सुन्नत भी कहते हैं। जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है उसको सुन्नत भी कहते हैं, क्योंकि सुन्नत की तारीफ में बात कही गई है कुल्लु कौलिन कौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन सवान कानत खल्क़ियतिन औ खुल्क़ियतिन नुसिबत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कौल, फ़िअल, तक़रीर, सिफ़त, चाहे नेचर के तौर पर हो चाहे कसबी हो, जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी जाए उसको सुन्नत कहते हैं। तो जो सलात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की है उसको सुन्नत कहते हैं। अब अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं अदा की है और किसी वक्त आप अदा करते हैं तो उसका शुमार ना आप फर्ज में करेंगे ना सुन्नत में करेंगे, उसको नफल कहेंगे। लेकिन सुन्नत को भी नफल कहेंगे क्योंकि फर्ज से इजाफा है, वो फर्ज नहीं है। कभी अगर आपसे कोई पूछे कि सलात तरावीह सुन्नत है कि नफल है, तो इसलिए सुन्नत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया है, और इसलिए वो नफल है कि फर्ज से ज्यादा है, तो उसको नफल नाम भी दिया जा सकता है और फर्ज भी नाम दिया जा सकता है। तो इस चीज को समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात के ताल्लुक से जो हम तक पहुंचाया है, उस सलात की दो नौइयतें, एक फर्ज और एक नफल। फिर नफल की दो नौइयतें हैं, दो हिस्से हैं। जिस पर हमारे नबी ने अमल की उसको सुन्नत भी आप कह सकते हैं, और जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल नहीं किया लेकिन आप कभी भी अदा कर सकते हैं, उसको नफल कहते हैं। सुन्नत सलात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन हाफ़ज़ अला सिनति अशर रकअ फी कुल्लि यौमिन व लैला बनल्लाहु लहु बिहिन्ना बैतन फिल जन्नह। जिसने एक दिन एक रात में 12 रकातें पढ़ी, उस पर मुहाफ़ज़त किया, बराबर उसको अदा किया, उसके बदले अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। वो 12 रकातें कौन सी हैं? 4 रकात ज़ोहर से पहले, 2 रकात ज़ोहर के बाद 4 2 6, 2 रकात मगरिब के बाद 6 2 8, 2 रकात इशा के बाद 8 2 10, 2 रकात फजर से पहले 10 2 12। इसको सुन्नते मुअक्कदा भी कहते हैं, इसको सुन्नते मुअक्कदा भी कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह 12 रकात बराबर अदा किया करते थे। इब्ने क़य्यिम अल-जौज़िया रहमहुल्लाह ने अपनी माया नाज़ तसनीफ ज़ादुल माद में लिखा है कि मामूल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटा में 40 रकात अदा करते थे। 24 घंटा में 40 रकात आप अदा करते थे। 2 4 4 3 4
24434 2 فجر ہے، 44 ظہر عشاء ہے، ظہر اور عصر ہے، پھر 3 ہے مغرب، پھر 4 ہے عشاء. یہ 17 رکعت ہے. 17 رکعت فرض آپ ادا کرتے تھے اور 12 رکعت سنت موقدہ. 17 اور 12 کتنی ہو گئی؟ 29. اور 11 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تہجد ادا کرتے تھے. اس کی دلیل بخاری کے اندر موجود ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان او فی غیرہا علی 11 رکعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یعنی صلاۃ تہجد، یا اسے قیام اللیل کہیے، یا اسے صلاۃ اللیل کہیے، یا صلاۃ تراویح کہیے، یا قیام رمضان کہیے، یہ سب نام ہیں ایک کام کے. یہ سب نام ہیں ایک کام کے. نام سے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ کوئی اور صلاۃ ہے. 29 ادھر 11 ادھر، 29 اور 11 40. یہ صلاۃ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے اعتبار سے ادا کیا کرتے تھے. بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو 100 رکعت صلاۃ ادا کر لے، 10 رکعت صلاۃ ادا کر لے. یہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جو یہ 40 رکعت کبھی نہیں پڑھتے، جو کہ نبی کا طریقہ ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر راستہ، منہج، طریقہ، میتھڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں 40 رکعتیں یہ ہیں 24 گھنٹے کے اندر. ہم مسلمان ہو کر کے نبی کی اتباع نہ کریں اور خود سوچیں کہ یہاں کچھ پڑھ لیں وہاں کچھ پڑھ لیں. میرے پیارو، یہ 40 تو پہلے ادا کرو. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 40 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں. دلیل کے ساتھ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. اب ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کیا 24 گھنٹے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ادا کرتے ہیں کہ نہیں. پہلے یہ آپ ادا کیجیے. ان سنتوں کی فضیلتیں بھی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی اربعا بعد الظہر حرمہ اللہ علی النار، جس نے ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی. ہم نے جو سنت موقدہ ذکر کی ہے اس میں ظہر کے بعد 2 رکعت ہے. یہاں 4 رکعت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. جس نے ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا. تو آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو ظہر کے بعد 2 کے بجائے 4 پڑھیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طریقے سے عصر کی اذان ہو چکی ہے، اقامت ابھی باقی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب عصر سے پہلے کچھ نہیں ادا کرنی ہے. دلیل دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے بیچ میں صلاۃ ہے. 2 اذان کیا ہے؟ ایک اذان ہے اور دوسری اذان اقامت ہے. اذان ہو چکی ہے، ابھی اقامت باقی ہے. دونوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ ہے. آپ آئے، اب اسے چاہے آپ تحیۃ الوضو کہیے، چاہے آپ تحیۃ المسجد پڑھیے، 2 رکعت پڑھیے آپ، اس کے بعد بیٹھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو ہرگز نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت ادا کر لے. اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. عصر کے پہلے اگر آپ پہنچتے ہیں تو میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیجیے. یہ نہ کہیے کہ عصر کے پہلے کچھ نہیں ہے، جماعت جب کھڑی ہو جائے گی تب جائیں گے. نہیں، یہ تحیۃ المسجد آپ ادا کیجیے. نہیں تحیۃ المسجد ادا کرنی، آپ تحیۃ الوضو ادا کرنا چاہتے ہیں. فضیلت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں داخل ہوئے ہیں، واپس آئے. صبح کو کہا، بلال، تمہارے کھڑاؤں کی آواز اپنے سامنے جنت میں نے سنی ہے، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ کیا کرتے ہو. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بتلاتے وہی میں کرتا ہوں. ہاں، ایک بات ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت صلاۃ ادا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَبِذَلِكَ، یہ فضیلت تم کو جو حاصل ہوئی اس وجہ سے. اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. نہیں سنت موقدہ ہے عصر سے پہلے،
آپ وضو بنا کر کے آئیے، تحیۃ الوضو کے نام سے پڑھ لیجئے۔ یہ وہ نوافل صلات ہیں جو کل فرض میں اگر کمی ہو جائے گی تو اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ جہاں بیٹا بھاگے گا، بیوی بھاگے گی، بھائی بھاگے گا، یہ دوست و احباب بھاگیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں ہمارے فرض میں کمی ہوگی تو نوافل سے بھرپائی ہوگی۔ تو یہ عصر کے پہلے کی بات ہے۔ اور ایک خصوصی حدیث میں سنا دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عمران صلی اربعا قبل العصر، اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین رحم کرے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور آپ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سنتا تھا۔ ہمارے نبی نے پوری امت کے لیے دعا کی ہے، اللہ اس پر رحم کرے من صلی اربعا قبل العصر، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی۔ بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے۔ علامہ صبحی سامرائی نے سبل السلام بلوغ المرام کی شرح ہے 11 جلدوں میں، اس کی تحقیق میں انہوں نے کہا کہ حدیث حسن ہے، یعنی قابل قبول ہے۔ اب اگر آپ اس فضیلت کو مانتے ہیں تو آپ 4 رکعت کا موقع ہے پڑھ لیجئے، نہیں 4 رکعت کا موقع ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام سے پڑھیے، نہیں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتے تحیۃ الوضو پڑھ لیجئے، لیکن ہے 2 اذان کے بیچ میں صلاۃ الحاجہ آپ ادا کر لیجئے۔ آئیے 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھیے، دعا کیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ تمام پریشانیاں گھیری ہوئی ہیں دنیا میں، ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اذان اور اقامت کے بیچ میں؟ تو کوئی ادھر گفتگو کرے گا، کوئی ادھر گفتگو کرے گا، کوئی ادھر اسٹینڈنگ کانفرنس، کوئی ادھر اسٹینڈنگ کانفرنس، کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کیجیے۔ کل جاگنے کے عالم میں ہوں گے، سوچیں کہ کاش کی چند منٹ مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لوں۔ یقین مانے اس وقت کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ موبائل آپ نے دیکھا ہوگا، گفتگو کر رہے ہیں، ڈسچارج ہونے والی ہے، آپ کا دل کہتا ہے کیا ہوگا، لائٹ بھی نہیں ہے، ابھی گفتگو ختم ہو جائے گی، میرا پروگرام چل رہا ہے، ابھی سوئچ آف ہو جائے گا، اب کیا ہوگا؟ ایسے ایک دن ہماری اور آپ کی زندگی سوئچ آف ہو جائے گی اور سوچیں گے کہ 10 منٹ کا ٹائم مل جائے، نہیں مل پائے گا۔ لہذا میرے بھائی ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، یہ سب وہ غنیمتیں ہیں جس کو لوٹتے چلیے اور بھرتے چلیے۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اہم حدیث، اس کو ضرور سنیے گا۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت ابیت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رات گزارتا تھا۔ فأتیت بوضوئہ وحاجتہ، تو جب آپ کو دیکھا کہ رات میں آپ اٹھے تو میں آپ کے لیے وضو کا پانی لے آیا۔ وضو جب کہیں گے واو کے زبر کے ساتھ تو وضو کا پانی مراد ہوگا، اور وضو پڑھیں گے واو کے پیش کے ساتھ تو فعل وضو جو آپ کام کرتے ہیں وضو کا وہ مراد ہوگا، اور جب وضو کہیں گے واو کے کسرہ کے ساتھ تو وہ برتن مراد ہوگی جس میں وضو کا پانی رکھ کر کے وضو کرتے ہیں۔ لہذا عربی کی باریکی کو جانیں، وضو پڑھیں گے تب کیا ہوگا، وضو پڑھیں گے تب کیا ہوگا، وضو پڑھیں گے تب کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں اتیت بوضوئہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر کے آیا۔ وحاجتی، اور آپ کی ضرورت، مسواک کہہ لیجئے، اور کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ فقال سل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی نے بڑی خدمت کر دی میری رات کے وقت میں۔ کہا سل، کہا مانگ۔ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی کہتے مانگ تو کہیں گے ایک سونے کی اینٹ مل جائے، اور کیا، کوئی بلڈنگ مل جائے، ارے ایک فلیٹ مل جائے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے صحابی رسول کو، اور صحابی ہے، کہا مرافقتک فی الجنہ، اے نبی آپ کی صحبت جنت میں مل جائے۔ صحبت دنیا میں ملی ہوئی ہے، دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو بھی رہے ہیں، اس کے باوجود پیٹ نہیں بھر رہا ہے، کہنے مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے آپ کی صحبت مانگتا ہوں جنت میں۔ قال او غیر ذلک، کہا کچھ اور یا کوئی اور چیز؟ قال لا هو ذاک، کہا بس وہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ٹھیک ہے ہماری صحبت چاہتے ہو تو میری مدد کرو اپنے سلسلے میں بکثرت سجدہ کر کے۔ بکثرت سجدہ فرائض میں نہیں بکثرت ہوگا، 17 رکعات میں اگر آپ اضافہ کر دیں گے تو ظلم ہو جائے گا، مجرم ہو جائیں گے۔ نفلی ہی صلاۃ میں آپ اضافہ کر پائیں گے، 2 کے بجائے 4 پڑھیے، 4 کے بجائے 6 پڑھیے، 6 کے بجائے 10 پڑھیے، جتنا پڑھ سکیں۔
تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری صحبت اگر جنت میں چاہتے ہو اے ربیعہ بن کعب الاسلمی فاعنی، تو میری مدد کرو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کیا ضرورت پڑ گئی؟ یعنی معنی یہ ہے جب بکثرت آپ سجدہ کریں گے، نفلی صلاۃ ادا کریں گے، اور آپ کے سلسلے میں جب میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا لے کر کے حاضر ہوں گا کہ اے اللہ اس بندے کو میری صحبت جنت میں دے دے، تو تمہارے کثرت سے سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے گا۔ لہذا تم بکثرت نفلی صلاۃ ادا کرو، اور میں تمہارے بارے میں مرافقت کا فی الجنہ جو مانگ رہے ہو، ہماری صحبت میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ تمہارے بارے میں میری دعا قبول کر لے گا۔ تو یہ ہے ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے کہ جنت میں ہم تو دنیا میں نہیں پائے، ہم اس خوش نصیب لوگوں میں سے تو نہیں ہوئے، ہم چاہتے ہیں تو بکثرت سجدہ کریں، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے گا۔ یہ وہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء، مغرب سے پہلے صلاۃ ادا کرو، مغرب سے پہلے صلاۃ ادا کرو، تیسری بار آپ نے کہا جو چاہے وہ ادا کرے۔ مغرب کے بعد میں نے سنت موقدہ 2 ذکر کیا، مغرب کے پہلے کچھ نہیں ذکر کیا ہے، لیکن صلاۃ کا ثبوت موجود ہے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت صحابہ ادا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا نتبادر الی الاسطوانتی، اذان کے بعد ہم کھمبے کی طرف بھاگتے تھے تاکہ اس کو ستھرا بنائیں اور 2 رکعت ادا کر لیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھتے تھے، فلم یامرنا، تو ہم کو حکم نہیں دیتے تھے، یعنی واجبی حکم، ولم ینہانا، اور نہ ہمیں آپ اس سے روکتے تھے، گویا کہ جائز تھا پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال فی الثالثة لمن شاء، پڑھو مغرب سے پہلے، پڑھو مغرب سے پہلے نماز، اور تیسری بار آپ نے کہا جو چاہے وہ پڑھے۔ یعنی اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے رکیں جو 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، یہ نہیں آئے تو نیت باندھے کھڑے رہے ایسے کہ امام صاحب کہاں ہیں بھائی، مؤذن صاحب کدھر ہے، چلیے تکبیر کہیے کھڑے ہو جائے۔ نہیں، اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ اتنا انتظار کیجئے، اگر کوئی بھائی 2 رکعت پڑھنا چاہتا تو پڑھ لیں، جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل میں نے دیکھا ہے سعودی عربیہ کے اندر ہر مسجد میں اتنا ٹائم دیا جاتا ہے اذان اور اقامت کے بیچ میں کہ آپ 2 رکعت آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر روزہ کا دن ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، روزہ کا دن یعنی سوموار کا دن ہو یا جمعرات کا دن ہو، کچھ اور لیٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ روزہ سے ہوں، اور رمضان کے مہینے میں تو بالکل 15 منٹ انتظار کیا جاتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ نوافل صلاۃ جو اوقات ہیں ہم ان میں نہ چھوڑیں اور ادا کرتے رہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے جو کہا، ہمیں اور آپ کو یہ چیز حاصل ہوگی بکثرت سجود، بکثرت سجدہ سے۔ لہذا ہم فرائض ادا کرتے ہیں، فوراً مسجد سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ آج اللہ تعالیٰ کو منوا لیجئے، اللہ تعالیٰ سے رو لیجئے، گڑگڑا لیجئے، آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا جس کو نہ ٹیبلٹ سے حاصل کر سکتے، نہ انجیکشن سے حاصل کر سکتے، نہ کوئی انجینئر آپ کو دے سکتا، نہ کوئی سائنسداں آپ کو دے سکتا۔ یہ سکون اطمینان اللہ رب العالمین دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، اور صلاۃ ذکر ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، ذکر مانے صلاۃ۔ تو ذکر سے اطمینان اور اطمینان قلب ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس تعلق سے اور زیادہ گفتگو کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔